सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम नाज़रीन। यूट्यूब सेहत ज़िंदगी के साथ आपके मुआलिज डॉक्टर रियाज शाहिद आपसे मुखातिब है। गर्मियों का मौसम है, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस घरों में यूज़ हो रही हैं, पंखे यूज़ हो रहे हैं, एसी यूज़ हो रहे हैं, वाटर कूलर यूज़ हो रहे हैं। कई घरों में जो हैं तारें जो हैं एक कमरे से दूसरे और दूसरे से तीसरे कमरे में जो है इलेक्ट्रिक वायर जो है वो फेर रही होती हैं, एक्सटेंशन लगे रहे होते हैं। बिलखसूस जब मेहमान आ जाएं तो बहुत से कमरों के अंदर लोग जो है पंखे लगाते हैं। घरों में इस्त्रियाँ मौजूद हैं, टेलीविज़न मौजूद हैं। बस देखा जाए तो मोहल्लों में सड़कों पे जगह जगह जो है इलेक्ट्रिकल तारों का जो है एक जाल बिछा हुआ है। यही चीज़ें जो है हमें घर में नज़र आती हैं। देखिए, हम हर चीज़ एक तरतीब से रखते हैं, चाहे वो बर्तन हो, चाहे वो खाने की मेज़ हो, चाहे वो हमारी कंप्यूटर टेबल हो, चाहे वो हमारा ऑफिस हो या ड्राइंग रूम हो। लेकिन बदकिस्मती से चाहे आदमी कितना पढ़ा लिखा क्यों ना हो, हम इलेक्ट्रिकल वायर्स के साथ जो इस्तेमाल करते हैं उसमें हम एहतियात नहीं बरतते। और बिलखसूस जब कि पानी इस्तेमाल हो रहा हो हम मुंह हाथ धोते हैं, बदन गीला होता है, वुज़ू करते हैं। गर्मियों में बच्चे एक दूसरे पे पानी फेंकते हैं। इस दौरान में इलेक्ट्रिकल वायर से करंट लगने का जो है बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। अब इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए और गर्मियों के मौसम और बरसात के मौसम को मद्देनज़र रखते हुए हम आपके लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक शॉक विक्टिम्स, यानी बिजली के तार का करंट लग जाना। अब बिजली के तार का करंट लग जाना जो है ये तो बिजली है जो कि घर में इस्तेमाल होती है, वो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। कई जगहों पे डायरेक्ट करंट है, कई जगहों पे अल्टरनेटिव यानी एसी करंट है। दोनों ही इलेक्ट्रिक शॉक्स जो हैं वो बच्चों के लिए तो इंतहाई ख़तरनाक होते हैं। और अगर ये आपको करंट लग जाए और आप वहाँ से हट जाएं या इत्तेफाकन आपने रबड़ का चप्पर पहना हुआ है या किसी लकड़ी पे खड़े हैं तो जो है आप जल्दी वहाँ से बच जाते हैं। लेकिन याद रखिए कि छोटा से छोटा करंट भी जो है अगर वो दिल के करीब से गुजर जाए और आप दिल के मरीज़ हैं तो आपको शॉक से मौत हो सकती है। अब इसके ऊपर तफसील से बात इसलिए करेंगे कि ये हमारे घरेलू मसाइल हैं। फिर कुछ इलेक्ट्रिक वायर्स हैं जो कि 1000 वोल्ट्स की हैं, जो कि घरों के बाहर अमूमन मोहल्लों में और घरों को जो बिजली सप्लाई हो रही होती है, जो हाई टेंशन वायर से ली जाती है। हाई टेंशन वायर्स जो हैं वो फिर 14000 वोल्ट की होती हैं, जो कि बड़े बड़े पोल्स के ऊपर होती हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा लिए कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट हो गया या फिर हाई टेंशन वायर्स हो गए और सुपर हाई टेंशन वायर्स हो गई, इनमें बिजली का करंट का तनासब अलग अलग है। होता क्या है, हमारा बदन जो है बिजली के कंडक्टर का काम करता है। अगर बिजली का करंट हाथ, नाक, मुंह कहीं भी लग जाए फिर वो अपने लिए एग्ज़िट तलाश करता है और वो जो है दूसरी जगह से वो करंट जो है फ़ौरन पास होके निकल जाता है। कम से कम दौरानिए का इलेक्ट्रिक करंट तो तमाम हमारे इलेक्ट्रिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स के साथ रिपेयर करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, एसोसिएट इंजीनियर्स हैं, मैकेनिक्स हैं, उनको लगता ही रहता है। और वो जो है यूज़ टू होते हैं और उन्हें पता भी होता है कि हमें जो है किस तरह जो है, क्योंकि इर्द गिर्द सारे उनके जो है लोहे के इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा भी लकड़ी पड़ी होती है, रबड़ पड़ा होता है। और इलेक्ट्रिकल काम करने वाले तमाम लोगों को रबड़ के बूट या रबड़ के चप्पल जो है वो भी रबड़ के जो अच्छी क्वालिटी का रबड़ हो ताकि जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि उसे अर्थ न मिले। अगर अर्थ मिलेगा तो करंट कहीं से भी दाखिल होगा, वो उसका एक एंट्री वूंड होगा और एक एग्ज़िट वूंड होगा। मज़े की बात तो यह है कि आपको नज़र भी नहीं आएगा कि बिजली कहाँ से एंटर हुई, कहाँ से निकली। अगर तो एक हाथ के एक कोने से निकल के हाथ के किसी मसल से निकल गई है या आपके कंधे पे लगी और हाथ जो है वो आपका जो है लकड़ी पे आया है वहाँ से वापस हो गई तो यह है कि यह आपको इंजरी कम करेगी लेकिन आपके मसल को डैमेज कर देगी। इस तरह अगर ये सर के करीब से गुजर जाए, आंखों के पीछे से गुजर जाए तो आंखें अंधी भी हो सकती हैं और इमीडिएटली कैटरेक्ट भी हो सकता है। बाकी यह है कि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए दिमाग के ऊपर इसका असर पड़ जाता है तो वक्ती तौर पे याददाश्त जा सकती है, कन्फ्यूजन हो सकती है, कुछ अरसे के लिए जो है ज़्यादा ज़हनी बेचैनी हो सकती है और एपिलेप्सी के अटैक भी हो सकते हैं। क्योंकि एक दफ़ा अगर इलेक्ट्रिक शॉक हो जाए तो उसके असरात 3 दिन तक रहते हैं। तो अब आते हैं कि देखें, ये तो वो जो लोग
سڑکوں پہ کام کر رہے ہیں، جو وابڈا کے لوگ ہیں، جو کہ الیکٹریکل کمپنیز کے لوگ ہیں، ان کو تو مخصوص قسم کے بوٹ دیے جاتے ہیں، ان کی بیلٹس ہوتی ہیں، ان کو گلوز دیے جاتے ہیں، ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، پھر بھی یہ غلطیاں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ایسے چانسز بہت کم ہوتے ہیں، لیکن وہ جو ہے وہ ان کی پوسٹ بڑی ولنریبل ہوتی ہے کہ اگر ویسا کوئی شاک اگر کسی کو لگ جائے ہائی ٹینشن وائر سے تو وہ جو ہے شدید ڈیمیج کرتا ہے، یکلخت موت بھی واقع ہو سکتی ہے، دل کے امراض ہو سکتے ہیں، دل کی کنڈکشن جو ہے وہ جو کہ ربط ہوتا ہے نبض کا وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے، سانس میں جو ہے بے قاعدگی آ سکتی ہے، سانس سکڑ سکتا ہے، مریض اگر بے ہوش ہے تو بھی دیکھیں کہ آپ سب سے پہلی چیز ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی وائر ہے، کسی کو الیکٹریکل کرنٹ لگا ہے اور کوئی بے ہوش ہو گیا، آپ اس کے قریب نہ جائیں. آپ سب سے پہلے جو ہے کوئی لکڑی کا ڈنڈا لیں، کوئی ربڑ کی شیٹ لیں، کمبل اور تولیہ بالکل نہ لیں. یہ بالکل ایک غلط بات ہے، کیونکہ اگر الیکٹریکل شاک سے کوئی زخم پڑ گیا ہے اور زخم پہ آپ جو ہے جو زخم سے چھلن ہو گئی ہے، جلد اتر گئی ہے، تو اس پہ جب اگر آپ تولیہ یا کمبل ڈالیں گے تو اس کے جو ٹکڑے ہیں وہ اس کے زخم کو لگ جائیں گے اور سیکنڈری انفیکشن کریں گے. ہاں، لینن کا کوئی کپڑا آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے پاس کوئی ململ کا کپڑا ہے، آپ کے پاس کوئی کاٹن کا کپڑا ہے، لکڑی ہے، آپ کے پاس جلدی کوئی ربڑ کے گلوز ہیں، کوئی ربڑ کی شیٹ ہے، کوئی لکڑی ہے، یا لکڑی کا کوئی بھی تختہ آپ جو ہے پیشنٹ کے جو نیچے جو کوئی وہاں بے ہوش ہو کے گرا ہے تو اس کے نیچے کر دیں. اب آتے ہیں گریڈز کیا ہے. کوئی بھی الیکٹریکل شاک ہوگا، کرنا کیا ہے آپ نے. مریض کو الیکٹریکل شاک ہو گیا ہے، اگر تو معمولی شاک لگا ہے تو وہ اس جھٹکے سے گر جائے گا، اٹھ جائے گا اور خود ہی سورس آف الیکٹریسٹی سے دور ہو جائے گا. اور اگر وہ دور نہیں ہو سکتا، خدا نخواستہ نیم بے ہوشی ہے یا گر گیا ہے، کمزوری ہے، تو آپ اسے جو ہے ایک کپڑا دے دیجئے اور لکڑی کا ایک ٹکڑا اس کے ہاتھ میں دے دیجئے اور اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچیے. یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ ہائی ٹینشن وائرز کے نیچے ہیں تو آپ کو ہائی ٹینشن وائر کے کسی بھی وکٹم سے یا گری ہوئی تار سے کتنے دور ہونا چاہیے؟ کم از کم 8 سے 10 گز آپ کو دور ہونا ہے. اور اگر تاریں لٹک گئی ہوئی ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اگر تار بہت، کیونکہ بڑے بڑے پول تو بہت اوپر ہوتے ہیں، تو اگر وہ تار لٹک گئی، اگر وہ آپ کے سر سے 12 میٹر اوپر ہے تب تو آپ سیف ہیں. لیکن یہ دیکھیں کہ وہ جھول نہیں رہی ہو، وہ ہینگ نہ کر رہی ہو، وہ ہوا سے ہل نہ رہی ہو، اس کا نیچے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے. نزدیک ترین اگر ایسا کوئی واقعہ ہو جائے تو گاڑیاں وہاں لوگ کھڑی نہ کریں، گاڑیاں فوراً سائڈ پہ لے جائیں، تمام چیزیں ہٹا لیں. اگر کوئی شخص ریت پہ گرتا ہے تو وہ اس کی بچت ہو سکتی ہے. اس طرح سے وہ کسی لکڑی کے ٹکڑے پہ گرتا ہے یا ربڑ اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ اللہ نے کیا حکمت رکھی ہے کہ کئی لوگوں کو بڑے بڑے حادثوں سے اللہ بچا لیتا ہے. وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور خود ہی اس علاقے سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جو لوگ گاڑیوں میں ہوتے ہیں اور ان پہ ہائی ٹینشن وائر گزر جائے تو بہت سے لوگ جھلس جاتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، یہ الیکٹرک شاک تو ہم اسے کہتے ہیں، اس سے الیکٹرک برن ہوتا ہے. 3 چیزیں ہوتی ہیں. پھر اس جگہ پہ شدید درد ہوتا ہے جہاں سے انٹری ہوتی ہے، جہاں سے تار کا جو الیکٹریکل ایگزٹ ہوتا ہے شاک کا، وہاں کے اوپر برن ہوتا ہے، جلن ہوتی ہے، زخم بن جاتے ہیں، اور اگر کوئی نازک حصوں سے گزر جائے تو اس جگہ سے بلیڈنگ بھی شروع ہو جاتی ہے. مسل اکڑ جاتے ہیں، سانس کی میں بے ربطگی پیدا ہو جاتی ہے، سینے کے مسل اکڑ جاتے ہیں، ہاتھ پیر کے مسل اکڑ جاتے ہیں. تشنج کسی جو ہے، تشنج میں یہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے جیسے ہم سرسام کہتے ہیں، تشنج میں گردن اکڑ جاتی ہے، ہاتھ پیر اکڑ جاتے ہیں. تو ایسی کنڈیشن ہو سکتی. اب آتے ہیں کہ گھروں میں کیا ہوتا ہے. تو دیکھیں برائے مہربانی، ایک تو زمینوں کے اوپر، جو زمین سے 1 فٹ کے اوپر جو ہے آپ کے الیکٹریکل جو اپلائنسز کے بشز لگے ہوئے ہیں اور پلگز لگے ہوئے ہیں، اور آپ نے جہاں سے الیکٹریسٹی لینی ہوتی ہے ان جگہوں کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، ان کو اسپیشلی کور کریں، موٹے جو ہے الاسٹک جو ہے اس سے یا ٹیپ سے جو ہے یا ایڈہیسو ٹیپ سے جو ہے انہیں بند رکھا کریں. اگر کوئی پلگ لگے ہوئے ہیں تو پلگ کو ارد گرد دوبارہ جو ہے ٹیپ لگا کے سیکیور کر دیں تاکہ پلگ بار بار نکالنے نہ پڑیں اور وہ سوراخ جو ہے اس پہ بچے انگلیاں نہ دے دیں. جو بچے کرال کرتے ہیں یا زمین پہ جو ہے چلتے پھرتے ہیں، یہ ان کی عادت ہوتی ہے کہ یہ کوئی وائر پڑی ہو تو اس کو منہ میں لے لیتے ہیں. ایسی صورت بڑی خطرناک ہوتی ہے کیونکہ منہ سے الیکٹریکل کرنٹ جو ہے وہ ان کے ناک کے منہ سے بلیڈنگ ہو سکتی ہے اور جو ہے ہونٹ پھٹ سکتا ہے اور شدید شاک ہو سکتا ہے، بچہ بلو ہو جاتا ہے اور کئی دفعہ ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے.
لیکن اگر معمولی شاک لگا ہوا ہے تو بچہ جو ہے وہ رونا شروع کر دے گا، چیخ پکار کرے گا۔ آپ اپنے بچوں کو فوراً اٹھانے کی کوشش کریں، اس نے کپڑے پہنے ہوں گے، وہاں اگر آپ کے پاس کوئی کمبل ومبل ہے تو یقینی طور پر آپ اسے کمبل میں لپیٹ کے لے لیں۔ لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے کپڑے جل چکے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے اس کو الیکٹرک برن ہوا ہے، تو پھر ان کے جلے ہوئے کپڑوں کے اوپر آپ کمبل نہ پھینکیں، صرف سوت کے کپڑے جو ہے پھینک دیجئے۔ اور پہلے یہ کوشش کیجئے کسی بھی صورت میں مدد کے لیے پکاریے قریب کے لوگوں کو جو بھی ہوں کہ جلدی سے آئیں اور لکڑی یا ربڑ کے پیڈ لے کے آئیں، یا ربڑ کی جو بھی شیٹس ان کے پاس ہوں وہ لے کے آئیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی بھی ربڑ کی شیٹ ہے جو آپ کی میز پہ یا گھر میں کسی پلنگ پہ پڑی ہوئی ہے، آپ وہ بھی مریض کے اوپر پھینک سکتے ہیں۔ اگر وہ آپ کی بات سن رہا ہے تو اسے کہیں اسے پکڑ لیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کوشش کریں کہ لکڑی کا تختہ اس کے نیچے لے جائیں اور اسے اس جگہ سے دور کر دیں۔ ایک شخص جو ہے الیکٹریکل سپلائی جو ہے اس کو منقطع کرے، آپ اسے دور کر دیں۔ اب ہوتا کیا ہے، اس کے لیے تمام جو 1122 ہے، 911 ہے، آپ کے میڈیکل پیرامیڈیکل سٹاف ہے، نزدیک کوئی ڈاکٹر ہے، یا آپ کسی ایسے شعبے میں ٹریننگ لے چکے ہیں، تو یہ آپ لوگوں کو اس کے لیے جو ہے بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ جو حفاظتی تدابیر ہیں وہ اختیار کی جائیں اور اسے بچایا جائے۔ پہلا ہے سی پی آر۔ فوراً ہی ڈاکٹر یا کوئی نرس یا قریبی شخص جو ہے وہ اس کی نبض دیکھے، گردن کی نبض دیکھے، ہاتھ کی نبض دیکھے، آنکھیں دیکھے۔ اگر وہ حرکت کر رہا ہے، آوازیں نکال رہا ہے، آپ کی بات کا جواب دے رہا ہے، تو سمجھ لیں کہ وہ سیف ہے، اس کو وہاں سے اٹھائیے۔ اور اگر اس کا سانس ٹھیک نہیں ہے تو اسے سی پی آر کیجئے۔ اگر وہ بے ہوش ہے تب بھی اسے کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن، یعنی اس کو مصنوعی سانس دلوائیں اور اس کے دل کو دھڑکنوں کو جو ہے وہ باقاعدہ سے دوبارہ جو ہے وہ جیسے کہ سی پی آر میں سینے کے اوپر دباؤ ڈال کے بتدریج جو ہے آلٹرنیٹو پریشر ڈالا جاتا ہے اور دل کو دبایا جاتا ہے۔ ساتھ ہی میں جو ہے آئی وی فلوئڈز کا بندوبست کر لیجئے، ڈیکسٹروز سیلائن کا بندوبست کر لیجئے۔ اگر مریض کھا پی سکتا ہے تو اسے کیلشیم اور وائٹامن سی دے دیجئے، اسے پانی پلائیے، اسے فریش فروٹ جوس دے دیجئے۔ اسے درد ہو رہا ہے، اسے درد کی کوئی گولی دے دیجئے، اسے آرام سے لٹا دیجئے۔ لیکن فرسٹ 24 آورز میں اگر ڈاکٹر دور ہے تو آپ نے پہلے 24 گھنٹے میں چاہے آپ کو 100 میل جانا پڑے، آپ نے ڈاکٹر کو دیکھنا ہے۔ یہ آپ نوٹ کر لیں، ایسے نہ ہو کہ تیسرے دن آپ کے مریض کو کمپلیکیشن ہو جائے یا مرگی کے اٹیک ہو جائیں، یا جہاں سے الیکٹریکل کرنٹ انٹر ہوا ہے یا جہاں سے نکلا ہے وہاں چھالے پڑ جائیں اور وہاں سے خون نکلنا شروع ہو جائے۔ نمبر 2، اگر شدت سے الیکٹریکل شاک ہوا ہے، شدت کا برن نظر آ رہا ہے، جلد اتر گئی ہے، سرخ ہو گئی ہے، بلیک ہو گئی ہے، پھر آپ نے اس کو وہ ٹریٹمنٹ دینا ہے جو کہ جلے ہوئے مریض کو دیا جاتا ہے۔ یعنی ویزلین گاز لگانی ہے، آپ نے اینٹی بائیوٹکس کریم لگانی ہے، تشنج کا ٹیکہ لگانا ہے، اینٹی بائیوٹکس دینے ہیں، اور دن میں جو ہے کم از کم 2 لیٹر جو ہے آئی وی فلوئڈ جو ہے جس میں کہ سالٹس ہوں، آپ نے وہ دینے ہیں۔ مریض کو مشروبات پلانے ہیں، چائے پلانا ہے، دل کو مانیٹر کرنا ہے۔ اگر دل کا مریض ہے تو ای سی جی اور ایکو جو ہے فوراً کروائیے، اور دل کے اسپیشلسٹ کو پہلے ہی چند گھنٹوں میں دکھانے کی کوشش کیجیے۔ بالخصوص ان لوگوں کو یہ شاک بہت زیادہ ہوتا ہے جو دل پہ افیکٹ کرتا ہے، جو کہ ہائی بلڈ پریشر کے یا ان کنٹرول شوگر کے مریض ہوتے ہیں، یا جو سموک کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی رگیں آلریڈی تنگ ہوتی ہیں۔ اور الیکٹریکل شاک سے بدقسمتی سے یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ خون کی جو شریانیں ہیں وہ مزید تنگ ہو جاتی ہیں، اور وہ پٹھے جو ہیں اکڑ جاتے ہیں، چاہے وہ ہاتھ کے ہوں، پیر کے ہوں، ٹانکوں کے ہوں، ایبڈومن کے ہوں، پیٹ کے ہوں، وہ اکڑ جاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا ایک وہ کیا کہتے ہیں تلخ حقیقت کہ الیکٹریکل شاک، الیکٹریکل کرنٹ کا لگ جانا ہر صورت میں خطرناک ہے۔ بچاؤ کی تدابیر یہی ہیں کہ بچوں کی پہنچ سے جو ہے وہ پلگز جو ہیں دور رکھے جائیں، ننگی تاریں نہ ہوں، ان کو انسولیٹ کیا جائے۔ جو باقی جو آپ کے جو ہیں پلگز یا شیٹس ہیں جو کہ آپ کے آپریٹ کرتی ہیں کمروں میں، یہ جو ہے ایک خاص ہائٹ پہ ہوں تاکہ وہاں ٹین ایجرز کے ہاتھ نہ پہنچیں۔ کوئی پلگ لوز ہو اس کو ٹھیک کروائیے۔ جہاں تک پلگز کے جو شو کا فیمیل کا تعلق ہے اور میل کا، تو میل اور فیمیل کا جو کانٹیکٹ ہوتا ہے تو وہاں دیکھیں کوئی لیکیج نہ ہو، کوئی بارش کا پانی جو ہے وہاں نہ آ رہا ہو۔ گیلے ہاتھوں سے، خاص کر خواتین گھروں میں کپڑے دھو رہی ہوتی ہیں، خود بھی گیلے ہوتی ہیں، ہاتھ بھی گیلے ہوتے ہیں، وہ ان کی جو واشنگ مشینز ہیں ان میں کرنٹ کی انسولیشن ختم ہو جائے، یا کوئی تار جو ہے جو لائیو وائر ہے ٹچ کر جائے تو اس میں بجلی آ جاتی ہے۔ خواتین کو چاہیے کہ وہ بھی ربڑ کے جوتے پہنا کریں، ربڑ کے گلو پہنا کریں،
اور ایسی مشینوں کو استعمال کرنے سے پہلے چیک کر لیں، اور جو ہے جتنے بھی ہمارے پاس انسٹرومنٹ ہیں ہم چیک کر سکتے ہیں کہ کوئی وائر ننگی ہے تو کسی ہمارے اس کو جو ہے، چاہے وہ جوسر ہے، چاہے وہ گرائنڈر ہے، چاہے وہ استری ہے، ان چیزوں کو جو ہے گاہے بگاہے چیک کرنا چاہیے۔ بچوں کی پہنچ سے یہ تمام چیزیں دور رکھنی چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ جو ہائی ٹینشن وائرز ہیں 1000 یا 1400 وولٹ کی، اور اس کے بعد ایک اور آفت ہے، وہ ہے آسمانی بجلی، جس میں کہ ملینز آف جو ہے وولٹس ہوتے ہیں، وہ 1 سیکنڈ سے بھی کم عرصے کے لیے زمین پہ آتی ہے اور پھر آدمی کا نشان نہیں ہوتا۔ تو اللہ اس سے محفوظ رکھے کہ جب تھنڈر سٹارمز ہوں تو آپ جو ہے وہ گیلی جگہوں پہ نہ رہیں، گیلی تاروں کے نیچے نہ کھڑے ہوں، اپنی گاڑیوں سے نکل آئیں، اور جو پل ہوتے ہیں، جہاں پل بنے ہوتے ہیں یا پانی سے واٹر شیلٹر جو ہوتا ہے کہیں سے، ادھر چلے جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ گھروں کے لیے یہی احتیاط ہے کہ آپ اس مریض کو فوراً جو ہے ڈاکٹر کو دکھائیں، قریبی میڈیکل سینٹر کو دکھائیں۔ ٹھیک ہے آپ کا مریض ٹھیک ہوگا، بات چیت کر رہا ہوگا، ہوش میں ہوگا، لیکن اس سے ہماری بلڈ کیمسٹری پہ بہت فرق پڑتا ہے، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلتا، کئی دفعہ ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا، ہم یہ دھوکے میں رہ جاتے ہیں۔ اچھا، کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ الیکٹریکل شاک کے مریض کو ہم نے ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا۔ وہ ڈیڈ اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس کا دل اسٹل چلا جاتا ہے، وہ دل کا تو بڑا معمولی سرکٹ ہے الیکٹریکل، وہ سٹاپ ہو جاتا ہے، سانس سٹاپ ہو جاتی ہے، اسے کارڈک اریسٹ کہتے ہیں۔ تو وہاں فوراً قریبی سینٹر کہیں سے بھی اگر آکسیجن کا بندوبست ہو سکتا ہے، چاہے 10 منٹ لگ جائیں، لیکن سب سے پہلے آپ نے CPR کرنا ہے، آپ نے مصنوعی سانس دلانا ہے، اور آپ نے یہ 2 جو مٹھیاں ہیں اس کا استعمال کرنا ہے، اس کو ایک دوسرے کے اوپر رکھنا ہے، یا دونوں ہتھیلیاں اس کے سینٹر پہ رکھنی ہے، اور 10-15 دفعہ اس کو تیزی سے نیچے دبائیے، 1 سے 2 انچ، یہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، اور پھر جو ہے اس کو چھوڑ دیجئے، پھر اس کے منہ کے اوپر منہ رکھ کے زور سے اس کے اندر سانس داخل کیجئے، پھر 5-6 سانس داخل کرنے کے بعد پھر جو ہے 15 سے 20 سٹروک، 25 سٹروکس جو ہیں اوپر سے نیچے دے دیجئے، پھر اس کو مصنوعی سانس دلائیے۔ اگر اس کا رنگ بدلنا شروع ہو جائے، اچھا ہونا شروع ہو جائے، بلوش سے ریڈش ہونا شروع ہو جائے، پنکش ہونا شروع ہو جائے، وہ سانس لینے لگے، تب بھی آپ اسے جو ہے قریبی کوئی بھی جو آپ کے پاس ایمبولینس سروس ہے، چاہے وہ کوئی بھی سروس ہے، چاہے وہ چھیپا ہے، چاہے وہ ایدی ہے، چاہے وہ 911 ہے یا 1122 ہے، یہ سارے ان کو بلائیے، اس میں آکسیجن سلنڈر ہوتے ہیں، آکسیجن لگائیے، اور یہ نہ دیکھیے کہ آکسیجن لگا کتنی رہے ہیں، اس وقت میئرمنٹ کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے، اسٹریٹ اوے 100% آکسیجن دے دیجئے۔ ہاتھ پیر ملیے، دیکھیے الیکٹریکل کرنٹ کہاں سے لگا ہے، بدن میں کہیں کوئی کپڑا جلا ہوا ہے، کس جگہ لگا ہے، یہ تمام چیزیں پھر اگر ہم جو ہے ویجیلنس کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اللہ بچائے، عموماً جتنے بھی گھروں میں الیکٹریکل شاکس لگتے ہیں وہ بڑے کم ڈیوریشن کے ہوتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو بچاتا ہے، کیونکہ ہمارا جو وولٹیج سسٹم گھر کا ہے، چاہے جو ہو وہ AC ہے یا ڈائریکٹ ہے، دونوں جو ہے اس میں ہماری بچت ہو جاتی ہے، لیکن دل کے مریضوں کے لیے، کمزور بچوں کے لیے، حاملہ خواتین کے لیے یہ بہت جو ہے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ خاتون بچ سکتی ہے حاملہ، لیکن بچے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ شکریہ۔